की नीयत से नाराए तकबीर। कम अज कम हसन अब्दाल की फ़ज़ाएँ गवाह बन जाएं। यहाँ अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानने वाले, मेरे महबूब की रिसालत व ख़त्म नबूवत पे यकीन कामिल रखने वाले, जमात सहाबा अकाबिर उलमाए देवबंद के हक्का नज़रियात को उनकी हिफाजत करने वाले लोग यहाँ जमा हैं। इसलिए दिल की गहराइयों से अल्लाह का नाम बुलंद कीजिए, नाराए तकबीर। आप फिर भी ना तड़पें, मुझे यूं कहना पड़ता है, आज़ां तो अब भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में है अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। नाराए तकबीर। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, शान सहाबा अकाबरीन उलमाए हक़ उलमाए देवबंद, नाराए तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। ग्रामी कदर सामीन, मेहमानान ग्रामी, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, मैं मशकूर हूँ इस गुलशन की बहारों के निगहबां वली कामिल यादगार असलाफ हज़रत मौलाना ज़हूरुल हक़ साहब दामत फ़यज़ुहुम का कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में मुझे शरीक किया, आपकी ज़ियारत मुलाकात की और इस मुबारक मजलिस में शिरकत की सआदत नसीब हुई। चंद बातें मैं नहायत इख्तिसार से अर्ज़ करूँगा और मेरी दरख्वास्त होगी कि आप चंद मिनट की ये गुफ्तगू बहुत तवज्जो से समाअत फरमाएँ, इधर उधर न देखें। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारा मारिफुल कुरान ने आपको कुरान मजीद के 55 हाफिज़, 115 नाजरा मुकम्मल करने वाले और 15-16 मुफ्ती और आलिम हज़रात तैयार करके दिए हैं। गोया इस इदारे ने दीन की खिदमत के लिए इल्म नबुव्वत से, कुरान और हदीस के नूर से 250 सीनों को मुनव्वर किया है और कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो कह दे। मैं अक्सर कहा करता हूँ, अगर मैं यही कहता ना इस्लामाबाद से आ रहा हूँ ये ख़बर लेकर, आप सबको बैरिया टाउन में एक एक प्लाट मिल रहा है, तो आपके चेहरे पर तग़य्युर आ जाता, खुशी की लहर दौड़ जाती। बाद में मिलता या ना मिलता, लेकिन एक दफ़ा खुश हो जाते। हमारे करीब एक वज़ीर साहब आए, उन्होंने कहा इस गली की पुली के लिए मैं 3 लाख रुपए दूँगा। एक रेडी वाला उठा, उसने कहा मैं 5 लाख दूँगा। लोगों ने कहा तू कहाँ से देगा? उसका इस केड़ा देना, देना तो इसने भी नहीं है, इसने भी खाली ऐलान किया है, तो मैं इससे बड़ा ऐलान क्यों ना कर दूँ। वहाँ तो झूठे वादों पर, झूठे ऐलानात पर खुश हो जाते हैं, और ये तो सच्चा ऐलान है कि इस इदारे ने आपको दीन की खिदमत के लिए, कुरान और सुन्नत का नूर फैलाने के लिए 250 बच्चे और फज़ला तैयार करके दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा तशरीफ़ फरमा है, बावजूद इसके कि ये साल कोरोना का साल रहा, और ये भी अर्ज़ करता चला जाऊँ कि स्कूल बंद रहे और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे खुले रहे, यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज बंद रहीं और मसाजिद खुली रही। अल्लाह ने उसका इंतज़ाम किया। इसलिए कोरोना हो या कुछ हो, जैसे हवा और पानी के बगैर गुजारा नहीं, इल्म नबूवत के बगैर भी गुजारा नहीं। जिस तरीके से वबा हो, कुछ भी हो, कोरोना हो, और वहाँ हवा और पानी के बगैर गुजारा नहीं, फिर खाने पीने की अशिया के बगैर गुजारा नहीं, उससे बढ़कर इल्म नबूवत के बगैर भी गुजारा नहीं। और मेरे दोस्तों, जिन इदारों में, मसाजिद में, मदारिस में सुबह सहरी से लेकर रात गए तक मासूम बच्चे इन बोरियों और चटाइयों पर बैठकर अपने सीनों में कुरान को महफूज करते हैं,
ان پوری آبادیوں پر ان اداروں کی وجہ سے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جب وزیر تعلیم کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور 4 گھنٹے مذاکرات رہے، انہوں نے بڑا زور لگایا اور کہا یہ ریاست کا فیصلہ ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہوں گے۔ ہم نے کہا ریاست کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، نہ کسی ایک ادارے کا نام ہے، ریاست پوری قوم کا نام ہے، اور مدارس ریاست کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ ان مدارس میں 35 لاکھ بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں۔ گویا 35 لاکھ خاندان براہ راست ان مدارس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اگر ایک خاندان کے 5 افراد بھی لگائیں تو کروڑوں افراد براہ راست ان مدارس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ نے ہم سے تو نہیں پوچھا، ریاست کے اتنے بڑے حصے کو نظر انداز کر کے آپ نے یک طرفہ فیصلہ کیا، ہم کیسے تسلیم کریں؟ دوسری بات یہ کہ پوری دنیا میں جہاں کرونا کی وجہ سے اموات سب سے زیادہ ہو رہی ہیں، وہاں تو تعلیمی ادارے کھلے ہیں، آپ نے کیوں بند کیے ہیں؟ تیسری بات یہ، آپ نے پہلی لہر میں بھی دیکھا ہوگا اور اس میں بھی جتنا نقصان دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں آپ کے پڑوس انڈیا میں ہوا اتنا پاکستان میں نہیں ہوا۔ اس کی وجوہات شاید کچھ اور بھی ہوں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں مساجد کھلی رہیں، تراویح ہوتی رہی، قرآن سنایا جاتا رہا، مدرسے کھلے رہے، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، ان کی وجہ سے یہ نقصان کم ہوا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کرونا پھیل جائے تو مدرسے بند کر دیں، اگر چاہتے ہیں کہ کم ہو جائے تو مدرسے کھلے رہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے بچوں کو قرنطینہ میں رکھنا ہے، تو ہمارے بچے تو پہلے قرنطینہ میں ہیں، ہمارے پاس رہائشی بچے زیادہ ہوتے ہیں، باہر سے آنے والے کم ہوتے ہیں۔ آپ 20 سیکنڈ ہاتھ دھونے کا کہتے ہیں، جو وضو کرتا ہے وہ تو 160 سیکنڈ ہاتھ ہوتا ہے، پورے وضو کے دوران اس کے ہاتھوں پر پانی پڑتا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے بچے تو پہلے سے قرنطینہ میں ہیں۔ پھر آپ سکولوں پر قیاس نہ کریں مدارس کو، وہاں آپ بغیر امتحان کے پروموٹ کر دیتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ ایک بچے کے 12 پارے حفظ ہوئے ہوں، پھر 3 مہینے چھٹی کر کے آئے، ہم کہیں اب تو 21واں پارہ شروع کر، اس لیے کہ تیرے 20 تو ہو گئے نا۔ یہاں تو پڑھے بغیر نہیں ہوتا، وہاں تو آپ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا، پوری دنیا میں مدارس اور مساجد بند رہے، آپ کے یہ وفاق المدارس کی اس اجتماعیت کی برکت ہے، اور آپ حضرات مسلمانوں کی قرن اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ مدرسے کھلے رہے، ہر حال میں کام کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس مدرسے پر ہمیشہ شباب اور جوانی رہی، کبھی بڑھاپا نہیں آیا، مدرسہ آج بھی جوان ہے، کل بھی جوان تھا اور انشاءاللہ قیامت تک جوان رہے گا انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ میں عرض کر رہا ہوں کرونا رہا، علماء نے، مولانا تاج محمد صاحب تشریف فرما ہیں، دیگر علماء کرام حضرت شاہ صاحب بیٹھے، کبھی اعلان نہیں کیا کہ دیکھو اس سال چونکہ کرونا رہا ہے، ہر چیز متاثر ہوئی ہے، تجارت متاثر ہوئی ہے، سکول کالج متاثر ہوئی ہیں، لہٰذا اس سال رمضان میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملیں گے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، اور ہم 2023 تک حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں گے۔ سن لے بولو، نہیں سنو انشاءاللہ قیامت تک نہیں سنو گے۔ میرے دوستو، ان علماء نے آٹے کی ایک ایک مٹھی جمع کر کے ہر دروازے پر دستک دے کر جھولیاں پھیلا کر پائی پائی جمع کر کے قرآن و حدیث کی شمع کو روشن کیا، اور الحمدللہ لاکھوں بچوں کو، آج بھی 35 لاکھ بچوں کے سینوں کو علم نبوت سے منور کر رہے ہیں، قوم کی دینی ضرورت کو پورا کیے ہوئے ہیں۔ آج اگر مسجد آباد ہے، اس کے پیچھے علماء اور مدارس ہیں، تراویح کے اندر اگر قرآن سنایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے علماء اور مدارس ہیں، اگر آج تبلیغی مرکز آباد ہے، اس کے پیچھے مدارس اور علماء ہیں، آج کہیں بھی دین نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے علماء اور مدارس ہیں، اور ان علماء نے اپنے رمانوں کا خون کر کے چپراسی سے کم تنخواہ پہ گزارا کر کے، اس مولوی کا کوئی ہاؤس رینٹ نہیں، کوئی کنوینس الاؤنس نہیں، کوئی پینشن نہیں،
دوپہر کو مسجد کے چودھری کی طبیعت خراب ہو جائے، کہتا ہے استاد جی زور دی نماز نہ پڑھائو، اسی انتظام کر لیتا، چلو تسی اٹھاؤ بستر اپنا۔ اس انداز میں، اس بے مروتی کے ساتھ، اس بے اعتنائی کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں مسجد کے تنگ حجرے میں چوک میں گزارا کرنے والا یہ مولوی، اس نے کبھی ہڑتال نہیں کی، درسگاہ کو کبھی تالا نہیں لگایا، کبھی مصلی چھوڑ ہڑتال نہیں کی، کبھی دھرنا نہیں دیا، اور ہر حال میں قرآن و حدیث کی شمع کو روشن کر کے قوم کی نہ صرف دینی ضرورت کو پورا کر رہا ہے بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کیا ہے۔ ہمارے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کو رخ کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا ان تمام خدمات جو علماء اور مدارس کر رہے ہیں، حکومت کا ایک پائی ان پر خرچ نہیں ہو رہا، یہ کام حکومت کا تھا، ریاست کا تھا کہ جو ریاست نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے کہ قوم کی دینی ضرورت کو پورا کرتے، لیکن آج تک کسی یونیورسٹی کالج سے ایک حافظ نہیں نکلا، ایک قاری نہیں نکلا، ایک خطیب نہیں نکلا، مفسر نہیں نکلا، فقیہ نہیں نکلا، لیکن الحمدللہ علماء اپنے وسائل کے بل بوتے پر قوم کو ایک سال میں 1 لاکھ حافظ اور 25,000 عالم اور مفتی مہیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ذمے علماء تشریف فرمائیں، ہمارے ذمے قوم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا، پاور پلانٹ لگانا، کچی گلیاں پکی کرنا، سڑکوں کی مرمت کرنا، پل بنانا، مہنگائی کنٹرول کرنا، روزگار دینا، یہ کام قوم نے ہمارے سپرد نہیں کیا۔ آپ حضرات نے جو ہمارے کام سپرد کیا ہے، عالم بنانا، حافظ بنانا، قاری بنانا، خطبہ دینا، قرآن سنانا، نماز پڑھانا، مسئلہ بتانا، فتویٰ دینا، دینی رہنمائی کرنا، حلال حرام کی تمیز بتانا، یہ کام قوم نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ بتاؤ قوم کی دینی ضرورت پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آپ بتائیں، ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں اگر ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور نہیں ہو رہی تو آپ کھڑے ہو کر بتائیں کہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں عالم نہیں ملتا، فتویٰ لینا چاہتا ہوں مفتی نہیں ملتا، قرآن سننا چاہتا ہوں قاری نہیں ملتا، ہاں خطبہ دلوانا چاہتا ہوں مسجد میں خطیب نہیں ملتا۔ ارے علماء منتیں کر کے، خطیب ممبر اور محراب سے منتیں کر کے، سماجتیں کر کے، یوں جیسے چھوٹے بچے کو چوسنی دی جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، تھوڑی سی دین کی بات ہوگی، قرآن سکھایا جاتا ہے، مفت سکھایا جاتا ہے، آؤ قرآن سیکھ لیں، اپنا ناظرہ قرآن مجید ٹھیک کر لیں، مسائل بتائے جاتے ہیں فلاں وقت میں، جس وقت میں آپ کو فرصت ہے۔ کتنی مساجد میں گیا، علماء نے اعلان کیا آپ کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں، آپ سارا دن کام کریں، آپ صبح کا وقت دینا چاہتے ہیں آئیں، اپنا قرآن مجید پڑھیں، ناظرہ سیکھیں، دینی ضروری مسائل سیکھیں، زور کا وقت ہے زور کے وقت آ جائیں، مغرب کا وقت ہے مغرب کے وقت آ جائیں، عشاء کا وقت ہے عشاء کے وقت آ جائیں، کسی وقت بھی آ جائیں، ہم آپ کی دینی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ مولانا عبد الشکور ترمذی رحمہ اللہ سائیوال کا چھوٹا سا قصبہ ہے، بڑے عالم تھے، سرگودا کے علاقے میں جو سائیوال ہے، ان کے بیٹے مفتی عبدالقدوس ترمذی صاحب بتا رہے تھے میرے والد صاحب بڑے نازک مزاج اور بڑی نفیس طبیعت کے تھے، اس دیہات میں آ کر انہوں نے ڈیرا لگایا جب پاکستان بنا، لیکن والد صاحب درس و تدریس کے علاوہ طلباء کو جو پڑھاتے تھے اس کے علاوہ عوام کی خدمت کے لیے سارا دن سوتے نہیں تھے، چارپائی پر لیٹے رہتے تھے لیکن سوتے نہیں۔ ہم نے پوچھا حضرت آپ سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا ہمارا یہ دیہاتی علاقہ ہے، لوگ صبح کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں سے 9-10 بجے واپس آتے ہیں اور اس وقت ان کو فرصت ہوتی ہے، میں اس انتظار میں رہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور میں آگے سوئے ہوا ہوں، اس لیے سارا دن میں ان کا انتظار کرتا ہوں۔ اس انداز میں حضرات علماء کرام نے قوم کی رہنمائی کی، میں نے اور کر رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں چاہیے تو یہ تھا ان خدمات کے نتیجے میں ان علماء اور مدارس کو خراج تحسین پیش کیا جاتا، ان کا شکریہ ادا کیا جاتا، ان کے لیے سہولتیں پیدا کی جاتی، لیکن بدقسمتی سے سالہ سال سے حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں بدلتی رہتی ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں،
لیکن 1962 سے لے کر آج تک کوئی حکومت بھی آئی، مدارس کے ساتھ ان کا رویہ تقریباً ایک ہی رہا، تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ، اور انہوں نے مدارس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، اور پھر پچھلے 2 عشروں سے خصوصیت کے ساتھ کبھی رجسٹریشن کے نام پر، کبھی مین سٹریم میں لانے کے نام پر، کبھی ماڈل مدرسوں کے نام پر، کبھی یکساں نصاب کے نام پر مدارس کے کردار کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر تھوڑا عرصہ پہلے نیا فتنہ کہ علماء کو ہم اسلام آباد کے جو خطیب ہیں، ہم ان کو 10,000 اعزازیہ دیں گے، 10,000 ہم مہینے کا ہر خطیب کو دیں گے۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ ہماری ہمدردی کے مروڑ راتوں میں کیسے پڑ گئے ہیں، کیسے اٹھ گئے ہیں یہ مروڑ۔ ہم نے کہا ہم جن اکابر کے نام لیوا ہے، نہ وہ دبے ہیں، وہ نہ کبھی جھکے ہیں، نہ کبھی بکے ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہے جو اس طرح کی مراعات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک نواب آیا، 1 لاکھ کا ہدیہ پیش کیا، اس وقت کا 1 لاکھ آج کے 10 کروڑ سے بھی زیادہ۔ حضرت نے فرمایا لے جاؤ، ہدیہ قبول کرنے کے میرے کچھ اصول ہیں، اس کے بغیر نہیں، لے جاؤ۔ وہ نواب تھا کھڑ قسم کا، کہنے لگا ذرا سوچ لیں 1 لاکھ روپے ہے، 1 لاکھ روپے دینے والا مرید آپ کو پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا۔ حضرت نے بڑی شان استغنا سے فرمایا لے جاؤ واپس، اگر 1 لاکھ دینے والا مجھے مرید کوئی نہیں ملے گا، 1 لاکھ تیرے منہ پہ مارنے والا تجھے پیر بھی کوئی نہیں ملے گا، لے جاؤ واپس۔ اس انداز میں قریب، اور میں اپنے فضلاء سے جو فارغ ہو کر میدان عمل میں اتر رہے ہیں، اور حضرت نے بہت قیمتی ارشادات فرمائے درس حدیث کے آخر میں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا امتیاز صاحب نے، آپ یہ ذہن میں رکھیں اکابر کے طرز کو، ان کی محنت کو، ان کے استغنا کو، ان کے کام کرنے کے انداز کو پیش نظر رکھیں، اور جہاں ان کے انداز میں تقوی ہے، جہاں ان کے انداز میں علمی رسوخ ہے، جہاں دین کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے، جہاں اتباع سنت کا اہتمام ہے، وہاں استغنا ہے۔ پچھلے دور حکومت میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے صدر وفاق استاذ المحدثین حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ سے کہا حضرت ہم نے پنجاب حکومت کے لیے جنریٹر امپورٹ کیے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک جنریٹر آپ کو بھی پیش کروں۔ حضرت نے قمیص کا دامن یوں کیا میٹنگ میں، فرمایا وزیر اعلیٰ صاحب اس دامن پر آج تک کوئی داغ نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں موت تک بھی کوئی داغ نہ لگے۔ یہ انداز تھا، اور الحمدللہ اس جذبے کا یہ اثر ہے کہ مدارس آج بھی حریت اور آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر وفاقوں کو کمزور کرنے کے لیے وفاق کے مقابلے میں وفاق بنائے گئے تاکہ قوم کمزور ہو، اور دینی قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے، مدارس کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارے پروگرام بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن اسلام کے مزاج میں اللہ نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا دباؤ گے۔ وفاق المدارس عربیہ پاکستان جس کی بنیاد ہمارے اکابر نے رکھی، پتہ نہیں کتنی راتوں کی دعائیں ہیں، کتنی محنت ہے، کتنی کڑن ہے، کتنی توجہات ہیں، کتنا اللہ سے مانگنا ہے کہ آج وفاق المدارس، آج وفاق آفاق کے اندر پہنچ گیا ہے۔ پوری دنیا میں وفاق المدارس کو قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور آج سارے مسالک کے وفاقوں کے مقابلے میں الحمدللہ مسلک اہل سنت حنفی دیوبندی اس وفاق میں سب وفاقوں سے زیادہ 23,500 مدرسوں کا الحاق ہے۔ آج اس وفاق کو کمزور کرنے کے لیے نئے وفاق بنائے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آج بھی قوم سرکاری ملاؤں پر اعتماد نہیں کرتی، آج بھی قوم مسجد کے حجرے میں رہنے والے مولوی پر اعتماد کرتی ہے یا نہیں؟ ہم نے چیلنج کیا، ہم نے کہا اسلام آباد آپ پارا چوک میں 2 کمرے کرائے پر لیں، ایک کمرے میں
शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को दामत बरकातों को बिठा दें, एक कमरे में आप कोई स्कॉलर ले आए और ऐलान कर दें कल इस कमरे में शेखुल इस्लाम मौलाना तकी उस्मानी और इस कमरे में फ़लाँ स्कॉलर और फ़लाँ डॉक्टर दीनी रहनुमाई करेंगे। हम देखते हैं शेखुल इस्लाम के पास कितने लोग जाते हैं और स्कॉलर के पास कितने लोग जाते हैं। आज भी कौम दीनी मामलात में वफाक पर, उलमा पर, मदारिस पर और अपने इन उलमा पर जो अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में कौम की दीनी रहनुमाई कर रहे हैं, इन पर एतमाद कर रही है। तो इस वफाक को कमज़ोर करने के लिए हाँ अपने मन पसंद लोगों के ज़रिए वफाक बनाने की कोशिश की जा रही है, नाकाम कोशिश। हमने कहा इसका भी वही हशर होगा जैसे मॉडल मदरसों का हुआ है। जैसे पहले मॉडल मदरसे बनाए, एक सखर में, एक कराची में, एक यहाँ पिंडी हाजी कैंप में, जो हशर उनका हुआ इनका भी वही होगा। आप मेरे दोस्तों इन हालात में ये अज़्म करें कि इंशाअल्लाह हम पहले से बढ़कर मदारिस के साथ ताल्लुक़ मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। आज पूरी दुनिया का कुफ्र एड़ी चोटी का जोर लगाकर मुसलमान का ताल्लुक़ मस्जिद से, मदरसे से, दाढ़ी से, पगड़ी से, बुरके से, पर्दे से तोड़ना चाहता है। आप नियत करो हम ये ताल्लुक़ और मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। और हाथ खड़े करके कहो हम वफाकुल मदारिस जो हमारे अकाबिर ने बनाया उस पर एतमाद करते हैं। हाथ खड़े करके कहो। और हुकूमत के बनाए हुए वफाकों का मुस्तरद करते हैं। और ये नियत करो कि इंशाअल्लाह हम मदारिस को अपना समझेंगे। बीवी बच्चे अपने, दुकान अपनी है, दफ्तर अपना है, तो दीन भी बोलो। कौन कौन समझता है कि दीन अपना है? हाथ खड़ा कर उच्चे करो। मैं कोई वोट तो नहीं लेना थोड़े को, थोड़े फायदे की गल। हाँ माशाल्लाह सब समझते हैं ना। कतरा कतरा दरिया होना नहीं हो जाए इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा करसा सारा हो जाए। कतरा कर फिर एकदम तू कतरे कतरे पर क्यों आ जाता है? सवाब की चीज़ समझता है लेकिन अपना नहीं समझता। जो जिस चीज़ को आदमी अपना समझता है उसके लिए वक़्त भी निकलता है, पैसा भी निकलता है। नियत करो आज के बाद मदारिस को, कुरान वालों को, दीनी इदारों को अपना समझेंगे इंशाअल्लाह और पहले से बढ़कर तावन करेंगे। वाखिर दावाना।